व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहायत काबिल एहतराम मेरे भाई, आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान जनाब मलक अमजद हुसैन अलवी साहब, मेरे स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम अकाबरीन, पीर साहबान, ओहदेदारान और मेरे सामने तशरीफ फरमा मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग पाकिस्तान भर से अपना कीमती वक्त, क्योंकि जो इतवार होता है, संडे होता है, वो बच्चों के लिए होता है, अपने रोजमर्रा कामों के लिए होता है, तो आज आप अपने बच्चों के हिस्से का वक्त उन बच्चों को देने आए हैं जो अवान कौम के मामार होंगे। और इंशाअल्लाह तंजीमुल अवान को आज आपने जो वक्त दिया है, ये वक्त आपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दिया है, क्योंकि ये इंतहाई जरूरी है कि ये तंजीमुल अवान जब तक मुतहर्रिक नहीं होगी, जब तक एक अपना तशख़्ख़ुस और एक अपनी हैसियत जो है उसको पाकिस्तान भर में नहीं मनवाएगी, तो इसी तरह से मुख्तलिफ सियासी जमातें आपको इस्तेमाल करती रहेंगी, अपने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करके उसके बाद जीतने वाले आपको भूल जाएंगे, हारने वाले जो हैं वो आपको याद रखेंगे। तो मैं आज, चूंकि बेटियां साझी होती हैं, बहनें साझी होती हैं, तो मैं आज तंजीमुल अवान की एक बेटी की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से अपील करने आई हूं अपने सारे भाइयों से कि खुदारा हमारा जो वजूद है, जो हमारा तशख़्ख़ुस है, जो हमारी पहचान है, वो हमारा इत्तेहाद है। अगर हम मुत्तहिद नहीं होंगे, उसके तमाम तर जो असरात हैं वो हमारे मिशन पे, हमारे जज्बों पे, हमारे वो काज जो आप लेके चल रहे हैं उस पे मनफी असरात होंगे। तो मुझे गिला था अलवी साहब से, मैं स्टेज पे बैठे उन्हें ये पूछ रही थी कि देखें, इतने सारे भाइयों में, इतने सारे बुजुर्गों में एक अकलौती बेटी और एक अकलौती बहन को आपने बिठाया है, हमारी बाकी बहनें और हमारी बाकी बेटियां किधर हैं? तो मैं खुश हो गई हूं कि चले मेरी तकरीर के दौरान ही वो चंद मेरी बहनें हाल में एंटर हुई हैं, मैं उनको भी आप सब की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। देखें, ये सबसे बड़ा जो हमारा अलमिया है, मैं आपको अपने 10 साला पार्लियामेंट का तजर्बा और 5 साला वजारत का तजर्बा, उसका निचोड़ आज आपको ये कह के जाना चाहती हूँ कि हमारी जंग जो है अवाम कौम की, ये एक माइंड सेट के साथ जंग है। वो माइंड सेट क्या है कि जब से पाकिस्तान बना, यहाँ पे कमी कमीनों का कब्जा रहा। जब से पाकिस्तान बना, यहाँ कभी कोई लोहा कूटने वाला आ गया, कभी कोई सब्जियां लगाने वाला आ गया। यहाँ जो मार्शल रेस थी, जिसके अंदर जुर्रत होनी चाहिए थी, बहादुरी होनी चाहिए थी, जो मफाद परस्त ना होता और सबसे पहले वो मुनाफिक ना होता। औलाद अली का जो सबसे बड़ा मसला है
ہم وہ لوگ ہیں جس کے دوست ہوتے ہیں اس کو بھی پتا ہے اور جس کے دشمن ہوتے ہیں اس کو بھی پتا ہوتا ہے. درمیان والی کیٹیگری جو ہے اس میں ہم نہیں کھڑے ہو سکتے. ہمارا سب سے بڑا نقصان جو اس قوم کا ہوا یا ہو رہا ہے، ہماری اس قوم کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے، جو علی کو ماننے والا ہوتا ہے، جو علی والا ہوتا ہے، جو علی میں سے ہوتا ہے، وہ منافق نہیں ہوتا، وہ منافق پہ لعنت کرتا ہے. تو جب ہمارے خون میں ہماری جد امجد نے، ہمارے جینز میں، یہ بچہ جو ہے ابھی آئی ٹی میں ورلڈ بھر میں گولڈ میڈل لے کے آیا ہے، تو اس بچے کا چونکہ آئی ٹی سے تعلق ہے تو میں ہنس رہی تھی اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹے کوئی ایسی چپ ایجاد کر دو کہ یہ جو عوانو کی ٹرانسکرپٹ ایرر ہے جو ہماری چپ کے اندر، ہمارے جینز کے اندر ٹرانسفر ہو گئی ہے کہ ہم منافق نہیں ہو سکتے، تو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے، اس معاشرے کے اندر باقی اداروں میں کام کرنے کے لیے، کسی کا متحد بن کے کام کرنے کے لیے، جو سب سے بڑی خوبی اس پاکستان میں اس وقت جو جتنا بڑا منافق ہے وہ اتنا بڑا سیاستدان ہے. کیونکہ آپ کو جب سچ بولنا ہے، جب آپ نے حق کی بات کرنی ہے تو پھر آپ لوگوں کو ناراض کرتے ہیں، آپ سے راضی کم ہوتے ہیں، ناراض زیادہ ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ سچی بات کسی کے منہ پہ کرتے ہیں اور آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ باطل کو للکارتے ہیں، تو یہ نظام جو انگریز بنا کے دے کے گیا تھا، وہ نظام تو انگریز نے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے بنایا تھا. یہ آپ کی جو بیوروکریسی کا نظام ہے، یہ آپ اس کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو سکہ شاہی اور افسر شاہی کا نظام ہے، یہ حق کی بات کرنے والا نظام نہیں ہے. یہاں پہ اسٹیٹس کو کہ آپ غلط کا حصہ بنے، اگر آپ اس نظام کا حصہ نہیں بنتے تو پھر آپ اس نظام میں نشان عبرت بنتے ہو. اور اس نظام کا سب سے بڑا وکٹم میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، کیونکہ 5 سال کے اندر 4 وزارتوں میں جانے کا اتفاق ہوا. ہر وزارت میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ آپ اس نظام کے اندر جو پہلے سے سیٹ چیزیں ہیں اس کا حصہ بن جائے. دیکھیں لوگ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو سسٹم کو چیلنج کرتا ہے، جو سسٹم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، سسٹم کا حصہ بن جاتا ہے. لوگ اس سے تو ناراض نہیں ہوتے، اس سے تو کسی کو گلہ نہیں ہوتا. گلہ اس شخص سے ہوتا ہے کہ جو نظام کے اندر موجود برائیاں، خرابیاں، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس جد امجد کی اولاد ہیں جنہوں نے کلمہ حق بلند کیا. اور آج اگر اسلام زندہ ہے تو اسلام کے ٹھیکیدار بڑے ہیں. کوئی ہری پگڑی باندھ کے، کوئی اور پگڑی باندھ کے، کوئی کون سی پگڑی باندھ کے اسلام کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. اصل اسلام کے وارث آپ ہیں جو اولاد علی ہیں. آپ نے اسلام کو خون دیا ہے. آپ نے جب اسلام پہ نازک وقت آیا تھا، مشکل وقت آیا تھا، تو اسلام کے تمام چیمپئن بھاگ چکے تھے، صرف 72 رہ گئے تھے. اپنی تاریخ کو دیکھ لیں، آپ اپنی تاریخ کو پڑھیں، اپنی نوجوان نسل کو زیادہ سے زیادہ اپنی تاریخ کے ساتھ ایسوسیٹ کریں. آپ اسلام کی اس اعلیٰ روایات کے امین ہیں. آپ اصل وارث ہیں اس اسلام کے، کیونکہ آپ حق کے لیے لڑنے والے ہیں، حق گو ہیں. تو جو اولاد علی ہوگا وہ حق گو ہوگا. اور آج کے اس معاشرے میں، اس دنیا میں حق کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. اور میں یہ توقع کرتی ہوں
کہ آج ریجن میں جو ہو رہا ہے، ملک طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو یونٹی کی ضرورت ہے. میں ان کی سوچ سے ایگری کرتی ہوں کہ پاکستان کو یونٹی کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان کو منافقت کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اندر بیٹھ کے کوئی اور بات کر رہے ہیں، قوم کے سامنے کوئی اور بات کریں اور قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ ذاتی مفادات پہ قومی مفادات کو قربان کریں. آج ہمیں اس پاکستان کو کلمہ حق کہنے کے لیے ایک ایسا لیڈر چاہیے جس کی کنیکٹیوٹی اولاد علی کے ساتھ جڑی ہو، کیونکہ جب تک پاکستان کے اندر آپ کی مارشل ریس نہیں آئے گی، آپ لوگ اس جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے جہاں پہ پاکستان کے مفادات اور پاکستان کے عوام کے مفادات یکجا کیے جائیں. تو میں اپنے بزرگوں سے یہ توقع کرتی ہوں کہ خدا کے لیے ہم پیچھے کیوں رہ گئے. کمین ادھر ادھر کی قومیں آگے بڑھ گئی، اس کی وجہ ایجوکیشن ہے. ہم ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں. ہمارے ہاں ہماری آدھی سے زیادہ فوج جو ہے وہ ہماری بچیاں ہیں، کیونکہ ہماری 52% جو آبادی ہے وہ خواتین ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ وہ قوم محاذ جنگ پہ کیسے جائے گی جو اپنی آدھی سے زیادہ فوج گھروں میں چھوڑ جائے گی. وہ وقت گزر گیا کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو گھروں تک محدود کرتے تھے. آج ان کو اچھی تعلیم دینے کی اشد ضرورت ہے، ان کو کمپیوٹر ٹیکنالوجی تک رسائی دینے کی ضرورت ہے. اور اس قوم نے اگر جاگنا ہے، اس قوم نے اپنا وہی کھویا ہوا مقام لینا ہے، تو ہمیں پھر سے اپنی بچیوں کو اسی طرح قافلہ سالار میں حصے دار بنانا ہے اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی سیرت کو آگے لے کے چلتے ہوئے حضرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی بی بی زینب، اگر قافلہ حسینی میں حضرت بی بی زینب کا کردار مائنس کر دیا جائے تو پیغام کربلا ادھورا رہ جاتا ہے. تو یہ اگر پیغام عوام قوم نے اگر دینا ہے اپنی آنے والی نسل کو، تو اس کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے. اگر وہ درسگاہ پڑھی لکھی نہیں ہوگی، اگر وہ ماں جو ہے جس نے کل کو ہمارے آنے والے نوجوان جو مستقبل کا ہمارا سرمایہ ہوں گے، اس نسل کی صحیح پرورش کرنے کے لیے خود تربیت یافتہ نہیں ہوگی، تو یقیناً پھر ہم وہ تمام قومیں ہم پہ اسی طرح حاوی رہیں گی اور ہم پستے جائیں گے. ہمیں اپنی خواتین کو باشعور کرنا ہے، ان کو تعلیم دینی ہے، اچھی ایجوکیشن دینی ہے. اور یہاں علوی صاحب کو جو انہوں نے ویلفیئر تنظیم کے طور پہ، دیکھیں میں ایک سیاستدان ضرور ہوں، لیکن میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اگر میں نے عوام ویلفیئر ایسوسی ایشن کا عہدیدار بننا ہے تو میں اخلاقی طور پہ میرے پہ پابندی ہے کہ میں پھر اپنے آپ کو سیاست سے آزاد کر لوں، کیونکہ عوام ویلفیئر ایسوسی ایشن ایک سیاسی تنظیم نہیں ہے، یہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. کسی شخص کو بھی اگر اس تنظیم کا عہدیدار رہنا ہے تو انہیں اپنے اپنے باقی سیاسی عہدے چھوڑنے ہیں، پھر جا کے وہ اس قوم کی خدمت کر سکتا ہے. اگر ہم نے اس عہدے کو سیاست کی سیڑھیوں کو چڑھنے کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر اس عوام قوم کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں. میں امجد حسین علوی صاحب سے، جو میرے بھائی ہیں، ملک صاحب سے یہ گزارش کروں گی کہ خدا را آج کے اس فورم سے آپ ریزولوشن کریں. میں چاہتی تھی کہ میں اس ریزولوشن کا حصہ ہوتی کہ ہم یہ فیصلہ کرتے کہ ہم عوام ویلفیئر ایسوسی ایشن کو سیاست سے پاک کریں گے، اور کوئی بھی عہدیدار اگر اس کو صدر بننا ہے، سیکرٹری جنرل بننا ہے، یا اسے خزانچی بننا ہے، یا کسی حوالے سے بھی تنظیم کا عہدیدار بننا ہے، تو اسے سب سے پہلے اپنے سیاسی عہدوں سے مستعفی ہونا ہے. اور اگر
یہ کام کوئی کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ اس ایسوسیشن کا عہدیدار بنے. باقی رہی بات یونٹی کی تو میں چل کے جانے کے لیے تیار ہوں. شاکر امان میرا بھائی بھی ہے, لیکن ہمیں اپنے اپنے گریبانوں میں یہ جھانکنا ہے کہ ان عہدوں کو لے کے کیا ہم نے ان عہدوں سے انصاف کیا ہے, کیا ہم نے ان اپنے دکھی عوام برادری کے بہن بھائی جو تھے, جن کی ہم سے توقعات تھی, جو مشکلات کا شکار تھے, جو اس تنظیم سے آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی اور نہ آیا تو یہ تنظیم تو میری مدد کو آئے گی, کیا ہم نے واقعی ان تنظیموں سے ان کی داررسی کی؟ تو وہ تنظیمی عہدے جو لوگ لے کے سو چکے ہیں ان کو ہم جگا کے اصل جو حقدار ہیں ان تک ان عہدوں کو پہنچائیں. میں علوی صاحب کو یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنی تنظیم سمیت, شاکر امان صاحب بھی اپنی تنظیم سمیت, دونوں تنظیمیں یہ توڑیں, نئے انتخابات کا اعلان کریں, آپ سب ایوان مل کے کسی ایک کو چن لیں اور جس کو آپ لوگ چنیں گے وہ میرا لیڈر ہوگا, وہ اس تنظیم کا سرپرست کہلانے کا حقدار ہوگا. گھر بیٹھ کے گھروں میں ہم اپنے ماتھوں پہ ٹھپے لگائیں اور ہم کہیں کہ ہم فلاں تنظیم کے عہدیدار ہیں, فلاں کے عہدیدار ہیں, اس سے وہ آپ سب سے زیادتی کر رہے ہیں. تو ہمیں ایک فیئر فری الیکشن کمیشن بنانا چاہیے. یہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیج پہ, میں سلطان باؤ والے اپنے بھائی سے گزارش کروں گی, پیر مقصود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے گزارش کروں گی کہ آپ 5 ممبر الیکشن کمیشن بنائیں اور جو تمام تنظیموں کو پاکستان بھر کی جہاں جہاں بیٹھی تنظیمیں ہیں ایک دن مقرر کریں, ان کو بلائیں, ان کو کہیں جی آئیں, ہم نے پاکستان بھر سے تنظیم العوان کے عہدیداران کا انتخاب کرنا ہے. جس کو چن لیں ضلع جا کے چن لیں, آپ ڈویژن رکھ لیں, آپ پنجاب بھر میں رکھ لیں, ہر صوبے کی سطح پہ رکھ لیں, لیکن جو ایک دفعہ تنظیم بن جائے خدا کے لیے پھر بار بار ان تنظیموں کو نہ جگہ جگہ تنظیمیں بنا کے عوانوں کی شان میں گستاخی نہ کریں, کیونکہ یہ آپ کی پہچان ہے. تنظیم العوان آپ کے ماتھے کا جھومر ہے. یہ گلی گلی ڈیفرنٹ تنظیم العوان آپ کی توہین ہے. اور میں آپ کے ساتھ ہوں, اگر کہیں جہاں پہ کنونشن کی ضرورت پڑے, جہاں خرچہ کرنے کی ضرورت پڑے, جہاں آپ کو کھانا کھلانے کی ضرورت پڑے, جہاں گاڑیوں کی ضرورت پڑے, آپ آواز دیں. میں کوئی 4 کلے بیچ کے تے وہاں تے لا سکتی ہوں, کیونکہ ایوارڈ جڑا ہے وہ ایوارڈ نہیں جڑا لین والا ہے. ایوارڈ ہمیشہ دین والا ہوندا ہے تے جڑا لین والے ہوندے نے وہ کمی کمین ہوندے نے جڑے منگن آندے نے. تے یا اسی اپنے ناواں دے نال وہ ایوارڈ لائیے تے یا اپنی حرکتاں ٹھیک کریے, دوئے گلاں کٹھیاں نہیں چل سکدیاں. اور حرکتاں ٹھیک کرن واسطے سانو ساریاں نو اکھاں بند کر کے اپنے اپنے گریبان جھاکنا ہے اور سانو بڑا اچھا جواب مل جائے گا, کیونکہ اسی سارے ہاں اپنے اپنے ضمیر دے قیدی. تے میں ملک صاحب, امجد صاحب تانوں مبارکباد دیاں گی. تسی ساڈے عواناں دے اس ویلے بندہ دیکھو جی جیندا وہ پتہ لگدا جڑا ہلدا جلدا ہے, جڑا ہلے ہی نہ وہ جیندا یا مر گیا ہے, کسی نو کی لینا دینا. اگر کوئی ہلے جلے گا تو سان پتہ لگے گا کہ یہ زندہ ہے. تے جڑے زندہ نے اسی زندہ نال چلیے, جدو دوبارہ کوئی زندہ ہونے دا کوئی اور اعلان کرے گا تو انہاں نال بٹھا کے تے انہاں دے جوڑ دیاں گے. تے مینوں کل انہاں دی طرفوں پیغام سی کہ ڈاکٹر صاحبہ تانوں اسی اتھارٹی دینے ہاں, تسی کمیٹی بنا دیو تے انہاں دوواں نو مرج کر کے ایک تنظیم بنا دیو. میں کہا جی ایک مشکل کام ہے واڑا نو اور بھی پتریاں واڑا نو کٹھیاں کرنا, کیونکہ اپنی نک لئی سارا کچھ کر جاندے نے.
ਤੇ ਨੱਕ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੱਕ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੱਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਮ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਇੰਜ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੇਲੌਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਗੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ 'ਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, मैं क्या फोटो कॉपी तो नहीं किधरे आ गई। तो बहरहाल डॉक्टर साहब ये बड़े अच्छे लोग हैं सारे यहाँ पे, दे कंट्रीब्यूट अलॉट, लेकिन थोड़ा सा हमारा यूनिटी है, कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। अगर ये सारी चीजें हम ठीक कर ले और एक सेक्रेटेरिएट हमारा फंक्शनल हो जाए और उस सेक्रेटेरिएट से हम यूथ को मोबिलाइज कर लें। यासर अमान साहब ने जिन्ना सोना पाया सी वो अज तंजीम उल अमान नूं डोनेट करन ना दे, इंशाअल्लाह हर सूबे च भी मुतहरक हो जाएगी क्योंकि असी वो अमान नहीं मानते ना जिहड़ा नमूदो नमाइश ते यकीन रखता है, तो वो अमान नहीं जिहड़ा किसी होर दी गड्डी दा बूहा खोले, क्योंकि अमान अगर किसी दी गड्डी दा बूहा खोलदा है तो वो पहले अपनी तो इन करदा है। ते असीं चाहते हैं कि जिदे जिदे बूहे खोलण वाले जिथे जिथे अमान तायनात ने वो अपने अपने घरां च वापस आण, असीं अपनी अपनी इसलाह करिए, उन्हां नूं ताकत दईए, और सानूं ताकत देण ते मिल के पाकिस्तान नूं मजबूत करिए। पाकिस्तान रल के नारा मारो ना, तुसां पाकिस्तान बनाया है, पाकिस्तान तंजीम उल अमान। बहुत शुक्रिया।